अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। पाकिस्तान में सियासी जमातों में इख्तिलाफात कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा ये जो सियासी हिजान की सूरत हाल है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। माशी सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। महंगाई ने रिकॉर्ड्स कायम कर चुकी है। डिफ़ॉल्ट के साए जो हैं अभी भी सर पर मंडरा रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का मुआहदे का कोई इल्म नहीं है, बुरान दर बुरान। लेकिन सियासी कायदीन मिलकर बैठने के लिए भी तैयार नहीं है। मौजूदा सियासी तनाव को कम करने के लिए PDM और PTI के दरमियान मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अब सिविल सोसाइटी के एक वफ्द की आज इमरान खान से मुलाकात मुतवक्की है, जिसके बाद ही ये वफ्द जो है हुकूमत और PDM के अरकान से भी मुलाकात करेगा। ये वफ्द सियासतदानों को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत पर भी आमादा करेगा। और आज फवाद चौधरी ने भी ये बात की कि जी वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार है और इसी से मामलात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क में सियासी सूरत हाल और जल्द इंतखाबात के लिए PTI दूसरे ममालिक से भी बातचीत कर रही है। इमरान खान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस और डेमोक्रेट जो रुकन है माइक लेवन से रब्ता भी किया, जबकि आज PTI के सीनियर कायदीन ने पाकिस्तान में तैनात यूरोपियन और मुस्लिम ममालिक के सफ़ीरों से भी ब्रेकफास्ट मीटिंग की, जिसके बाद PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने यह बताया कि हमने शेड्यूल के मुताबिक शफाफ इलेक्शन के इनेकाद और मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम की फिजा के खात्मे के हवाले से PTI के नुक्ते नज़र से इन लोगों को आगाह किया। एक तरफ इमरान खान अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार अमरीकी साजिश को करार देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब PTI बाकायदा लॉबिंग करके आलमी सतह पर यह बयानिया बना रही है कि पाक फौज इमरान खान को रस्ते से खुदा न ख्वास्ता हटाना चाहती है और पाकिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल है। खान साहब के हक में कभी ज़िल्म खलीलजाद की ट्वीट्स आ जाती हैं, कभी अमरीकी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रेट शेरमैन और साथ ही अमरीका और बरतानिया में मुजाहरे करवा कर ये बयानिया आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक बात वो आलमी सतह पर नहीं कर रहे, वो ये है कि वो ना तो रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, ना वारंट गिरफ्तारी को तस्लीम करते हैं, ना ही पाकिस्तानी अदालतों को। एक तरफ PTI शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के मुतालबे के लिए कोशिशें कर रही है, तो दूसरी जानिब इमरान खान एक के बाद एक उनके बयानात जो हैं वो जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। आज इमरान खान ने ट्वीट्स की कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान मेरी मौत को हादसा करार देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया था। ट्विटर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी दरवाजे की वीडियो उन्होंने शेयर की और लिखा कि नामालूम अफराद के हमरा ये सारी नफरी की वहाँ मौजूदगी पुलिस की, इसका मकसद मुझे जेल में डालना नहीं था बल्कि कत्ल करना था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे एक फर्जी लड़ाई की आड़ में रस्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मेरी मौत एक हादसा करार दिया जा सके। ना सिर्फ इमरान खान जो हैं खुद पर हमले और कत्ल के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि PTI के दीगर रहनुमा भी हुकूमत पर तवातुर से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बल्कि यहाँ तक अब वो कन्विंस हो चुके हैं कि PTI को बैन किया जाए तौर सियासी जमात। फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि उन्हें बैन किया जा रहा है। जब पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बात करनी चाहिए थी, वो क्या बात कर रहे हैं? इमरान खान को कैसे बैन करना है, तहरीक इंसाफ को कैसे बैन करना और इलेक्शन कैसे नहीं कराने। पार्लियामान का जो जॉइंट सेशन बुलाया गया है उसके नतीजे में पाकिस्तान के आइन को ख़तरा लाहक हो गया है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट है ये डमी पार्लियामेंट है और इस पार्लियामेंट में कोई भी नुमाइंदा हैसियत इस वक्त इस पार्लियामेंट की नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उन्हें पार्लियामेंट में आने की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान हुकूमत पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन अदालतों से इमरान खान को मुख्तलिफ केसेस में रिलीफ का सिलसिला भी जारी है। आज लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद में 2 मुकदमात में 27 मार्च तक, जबकि नैब केस में 10 रोज़ की हिफाजती जमानत उनकी मंजूर की गई। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी और कौमी सलामती के उमूर पर 6 घंटे तक तवील इजलास हुआ और इस इजलास में बताया यह जाता है कि बड़े अहम फैसले हुए। PTI का दावा है कि इसी इजलास में यह फैसला भी हुआ कि PTI पर जो है वो उसको बैन कर दिया जाएगा। अब कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, लेकिन क्या इन इक़दामात से मामलात आगे की तरफ बढ़ सकेंगे? क्या मुल्क इस वक्त जो बहरान में धंस चुका है, सियासी हो, आइनी हो या माशी हो, ये मामलात ख़त्म हो सकेंगे? तहरीक इंसाफ लचक दिखाने को तैयार क्या होगी? तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कि सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जबकि आखिर में हम बात करेंगे PTI में हाल ही में शामिल होने वाले इजाजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा कि क्या इस बात का हुकूमत फैसला कर चुकी है कि PTI पर अब पाबंदी लगाई जाएगी
اور اسی لیے پارلیمنٹ کا کل اجلاس بھی بلایا گیا ہے تاکہ قانون سازی بھی ہو جائے. آپ سے اس کی کنفرمیشن چاہیں گے. دیکھیں عادل، دو چیزیں ہیں. آپ نے جو اپنے انٹرو میں باتیں کی ہیں اس میں سے ایک بات آپ نے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ آئین قانون نہیں ہوگا تو پاکستان کیسے چل سکے گا، یا دنیا کے جو سفیر ہیں پاکستان کے اندر ان سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت پہ، سیاسی کارکن پہ، سیاسی لیڈر پہ پابندی کا مسلم لیگ کی قیادت تو تصور بھی نہیں کر سکتی، اور خاص طور پہ میرے جیسا ایک سیاسی کارکن جو ہے. مگر کیا پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان کا آئین توڑیں، پامال کریں اور ان کو کہا جائے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے؟ آپ کچے کے جو اغوا کار ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، پاکستان کے آئین قانون کو نہیں مانتے، تو کیا کل کو وہ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیں اور آپ ان کی طاقت کے آگے بچھ جائیں اور کہیں کہ یہ ان کی سیاسی مقبولیت ہے، تو کیا اس کے بعد یہی سلوک ہوگا جو زمان پارک کے کمانڈر کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اور کیا یہی سلوک جو ہے دیگر فیض آباد میں بھی ایک دھرنا ہوا تھا اور دھرنے میں دینے والوں کے ساتھ کیا یہ سلوک ہوا تھا کہ اس کا آج جو قانون ہے بایو میٹرک کا وہ بھی اس سے استثناء ہو اور گاڑی میں بیٹھ کے اس کا جو ہے حاضری بھی لگ جائے اور اس طرح کیسز بنے ہوں اور اس طرح ان کو ریلیف ملا ہو؟ کیا اس سے پہلے جو جماعتیں جن کو بین کیا گیا اس طرح کے ریلیف ان کو دیے جاتے تھے؟ اور کیا آج کراچی سے آپ دوبارہ سے آوازیں سننا شروع نہیں ہوگی؟ کان لگا کے دیکھیں اور سنیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنا حق لینے کے لیے پھر ہمیں چھیننا پڑے اپنا حق تو وہ بھی ہم چھینیں گے، اس لیے کہ پچھلے 7-8 ماہ سے جو ہو رہا ہے ایک شخص کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تمام لوگ پاکستان کے یہ بات سمجھنے میں ان کو آسانی ہو رہی ہے، سمجھنے سے ناقاصر تھے جو لوگ، وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ. ٹھیک میاں صاحب، دو چیزیں. ایک تو آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے کسی سیاسی کارکن یا جماعت پر بین لگانے کے حق میں نہیں ہے، تو پھر آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا دہشت گردوں کو پاکستان کا آئین توڑنے کی اجازت؟ ایک تو پی ٹی آئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، ڈکلیئرڈ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، تو اس سے کیا یہ مطلب لیا جائے کہ آپ کا کوئی پلان نہیں ہے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا؟ قانونی پروسیس ہوگا نا، اگر بین بھی لگنا ہے قانونی پروسیس ہوگا. ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہے، نہ ڈسکس ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگا دی جائے بطور سیاسی جماعت؟ مجھے یہ بتائیں آپ کہ جب کوئی جماعت بنتی ہے تو بنتے وقت وہ دہشت گرد ڈکلیئر ہوتی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب تک اس کا کوئی عمل آپ کے سامنے آتا نہیں ہے اداروں کے سامنے، اور ماضی میں جو تنظیمیں بین ہوئی ہیں کس گراؤنڈ پہ ہوئی ہیں، اور کیا یہ گراؤنڈ کافی نہیں ہے جو اس نے پچھلے 7-8 ماہ میں دکھائی ہے، جو ثبوت دیا ہے؟ اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا کچے کے علاقے میں اگر جتنا عرصہ ہو گیا ہے اس ایریا کو، کتنے وردی والے زخمی ہوئے ہیں وہاں، کتنے املاک کو نقصان پہنچایا انہوں نے، کتنی گاڑیاں جلائی ہیں انہوں نے، اور چند دن سے جو زمان پارک کے اندر ہو رہا ہے یہاں کتنے وردی والوں کو زخمی کیا گیا اور کتنی املاک کو نقصان پہنچایا اور کتنے پولیس والوں کو اور ان کی گاڑیوں کو جلایا گیا، کتنے پیٹرول بم پھینکے گئے، کتنی گلیل کا استعمال ہوا؟ کیا ان بیسس پر حکومت ارادہ رکھتی ہے، سوچ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کی جائے، دہشت گرد ان کو ڈکلیئر کیا جائے اور پارٹی پر بین لگا دی جائے؟ جو آئین کو نہ مانے، جو قانون کو نہ مانے اور وہ کہے کہ میرے پہ 97 ایف آئی آر ہو چکی ہیں، سینچری مکمل کر لیں. بھائی پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ 96 ایف آئی آر ہوئی کیوں ہیں؟ آپ
آئین توڑتے جائیں, قانون ہاتھ میں لیتے جائیں. مبرہ نہیں ہے, قانون سے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. اور جس طرح میں نے اپنے ابتدائی میں کہا, ابتدائیے میں, کہ عمران خان صاحب خود کو رول آف لا سے اوپر سمجھتے ہیں, نہ وارنٹ گرفتاری مانتے ہیں, نہ عدالتوں میں وہ جاتے ہیں, اپنی پک اینڈ چوز کرتے ہیں عدالتوں میں بھی. وہ چیزیں سائیڈ پہ کر دیں. اس وقت سوال یہ ہے, کل سے جو بات ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی پر بین لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, کیا یہ پالیسی ڈیسیژن لیا جا چکا ہے؟ اور اس کی یار عادل, جی سر, عادل معافی چاہتا ہوں, پھر سے میں یہ کہنے لگا ہوں, میں آپ سے یہ سوال پھر سے دہرانے لگا ہوں کہ مجھے صرف آپ یہ سمجھا دیں کہ کوئی مقبول اس کو آپ کہیں گے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی, آپ اس کو مقبول کہیں گے جس کے ارد گرد 400-600 دہشت گرد, ٹرینڈ دہشت گرد ہوں گے, مسلح ہوں گے, آپ اس کو کہیں گے مقبول؟ اور کیا یہ مقبولیت جو وہ لے کے پھر رہا ہے, کیا کسی اور کو اجازت ہوگی؟ کیا مجھے آپ بتائیں کہ میری حکومت کو 3 دفعہ ختم نہیں کیا گیا؟ ہم نے کتنی دفعہ مسلح جتھے تیار کیے؟ ہم پہ ایک الزام ہے عادل آج تک کہ ہم نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا, مسلم لیگ پر الزام ہے. اور وہ الزام کیسے تھا کہ 300-400 لوگ بلا اجازت, بغیر اجازت کے سپریم کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئے تھے, اور جس سے 3-4 گملے ٹوٹے تھے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اس وقت کی کیبنٹ کے لوگوں پہ ایف آئی آر ہوئی, نااہل ان کو کیا گیا, ان کو سزائیں ہوئیں, ان کو قید کیا گیا. اور آج تک ہم پہ یہ الزام ہے کہ سپریم کورٹ پر مسلم لیگ نون نے حملہ کیا, وہ بھی اپنے لیڈر کے ساتھ گئے تھے. اب آ جائیں کہ عمران خان نے اب تک کتنی دفعہ سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کہتے, کتنی دفعہ چڑھائی کی, اور اس چڑھائی کے نتیجے میں کتنی دفعہ لوگ چھتوں پہ چڑھے سپریم کورٹ کی عمارت کے, ان کی دیواریں پھلان دی, اور کتنی دفعہ دروازے ٹوٹے, الماریاں ٹوٹی, شیشے ٹوٹے. میاں صاحب عرض یہ ہے, یہ تو جسٹیفیکیشن ہے نا سر, یہ تو جو عمران خان صاحب نے کیا وہ کیا, لیکن میاں صاحب میرا سوال سادہ سے ہے کہ کسی کی خواہش پر کسی کو دہشت گرد قرار دینا, عادل زیادتی کر رہے ہیں, عادل زیادتی کر رہے ہیں آپ, عادل زیادتی کر رہے ہیں. نہیں سر, میں میاں صاحب آپ کو پورا ٹائم دے رہا ہوں, میری بات مکمل ہونے دیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک دفعہ اس طرح انہوں نے رول فیل ادا کیا ہوتا, ان کے کچھ ورکر ان کی مرضی کے بغیر جو ہیں انہوں نے یہ فیل سرزد ان سے ہو جاتا, تو میں کہتا کہ ہم نے پلاننگ سے حملہ کیا تھا, انہوں نے ایک اتفاقاً کیا. او بھائی آپ دیکھیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, لوور کورٹ, یہاں تک کہ ان کے ججز کو آپ, خاتون جج کو آپ مخاطب کر کے دھمکیاں دے رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی کسی نے ایف آئی آر کی عدلیہ پر حملے کی؟ کسی نے توہین عدالت لگی ان پہ؟ نہیں, الٹا ان کی گاڑی میں ان کو حاضری کی اجازت مل گئی. کیا اس طرح کسی اور کے ساتھ آپ کریں گے؟ اور کیا میرے لیڈر کو زہر نہیں دیا گیا؟ اور کیا اس کا رد عمل میں نے یہ کیا کہ میں نے جو اعلیٰ عدلیہ ہے یا دیگر اداروں کے سربراہ ہیں, میں نے ان کو یہ دھمکایا ہو کہ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں؟ میں نے اس طرح کیا؟ اور سب کچھ دیکھتے ہوئے 2017 میں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا. کیا ہم نے اس طرح چڑھائی کی تھی؟ ہم تو پیش ہو گئے تھے. اور پھر مجھے یہ بتائے کوئی کہ یہ میرا پاکستان نہیں ہے, اس کے باوجود آپ مجھے غدار بھی کہتے ہیں. مجھے ڈکلیئر کر دیا آپ نے, سرٹیفکیٹ دے دیا کہ آپ ڈاکو ہو, چور ہو, جبکہ میرے پاس ایک چیز ثابت نہیں آپ کر سکے, اور جس پہ ثابت ہے اس کو آپ صادق و رمین ٹھہرا رہے ہو. کیا یہ پاکستان ہے؟ کیا یہ اس طرح وہ کہتا تھا ایک پاکستان چاہیے, اور مجھے تو 4-4 6-6 پاکستان آپ نے بنا کے دے دیے. اس کے لیے قانون اور ہے, اس کے ورکر کے لیے قانون اور ہے, میرے لیڈر کے لیے قانون اور ہے, اور میرے لیے کچھ اور ہے. اور ہم انڈین نواز ہیں, اور آج بھی اس کو سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا آپ نے دیا ہوا ہے. اور سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود, سب کچھ لوگوں کا اعتراف جرم کرنے کے باوجود, ان 5-6 کریکٹر جو تھے 2017 کے, آپ مان لیا انہوں نے, مگر مجھے آپ ریلیف دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اچھا
میاں صاحب مجھے یہ بتائیں، ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، دو بڑے اہم سوال آپ سے کرنے ہیں کہ یہ جو آپ نے پورا ایکسپلین کیا، لیکن دیکھیں خواہش پر کسی کو آرگنائزیشن کو بین کرنا وہ تو ہو نہیں سکتا، پروسیس پورا ہے اس کا، وہاں پہ رول آف کورٹ میں پروف کرنا ہوگا اور وہ گورنمنٹ آپ کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ، میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو کے خلاف جو ہیں یہی کیسز آپ نے پرسو کرنے ہیں، پی ٹی آئی کو بین کرنا پڑے گا، ادروائز یہ پاکستان آگے نہیں جائے گا؟ کل کی میٹنگ میں کیا یہ فیصلہ اصولی طور پر ہو چکا ہے؟ عادل پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، آپ میرے منہ سے نہ جانے کیا سننا چاہتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ دنیا میں آپ اپنے اداروں کے گالیاں دیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہ گئے کہ مجھے وہ 2018 میں لے کر آئیں تو ٹھیک ہے، 2023 میں لے کر نہ آئیں تو وہ غلط ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں بارہا یہ آپ کو وضاحت کر چکا ہوں، پھر سے کر رہا ہوں کہ کسی پولیٹیکل فورس کو بین نہیں ہونا چاہیے، مگر کسی دہشت گرد کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پاکستان جس بھنور میں پھنس چکا ہے، جس نے بھی پھنسایا ہے، پھر بھی ہم اس کو بین کا نہیں کہہ رہے، مگر آج بھی جس وہ رول کو اس نے اپنایا ہوا ہے، جس ایجنڈے کو وہ لے کر آیا ہوا ہے، پاکستان کو خدا نہ خواستہ وہ کئی حصوں میں تقسیم کرنے کی جو باتیں کرتا ہے، اس پر وہ پورا عمل درآمد کرنے کے لیے یکسو ہو اور میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے میاں صاحب، خدا نہ خواستہ وہاں تک سچویشن جائے اور نہ کسی کو اجازت ہونی چاہیے انارکی پھیلانے کی. سر آخر میں سول سوسائٹی کا ایک وفد عمران خان صاحب سے ملا، وہ تیار ہیں آل پارٹیز کانفرنس کے لیے، الیکشن پر بات کرنے کے لیے بھی. فواد چودھری بھی آج کہہ چکے ہیں کہ یار خان صاحب سے بات ہوگی، ہم بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو آل پارٹیز کانفرنس اگر منعقد ہو جاتی ہے، چاہے وہ یہی سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ اور سارے ان سے آج ملے، اگر وہی منعقد کرتے ہیں تو حکومت اس میں شرکت کرے گی؟ پہلے وہ اپنے کیے کی معافی مانگے قوم سے، اپنے جرموں کا اعتراف کرے کہ مجھ سے یہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں جس وجہ سے پاکستان اس بھنور میں پھنسا ہے. پہلے وہ اعتراف کرے کہ سائفر غلط تھا، پہلے وہ اعتراف کرے کہ جو میں نے اداروں پہ الزامات لگائے ہیں وہ دراصل کسی اور کو لگانے چاہیے تھے. پہلے وہ اعتراف کرے کہ 2018 میں جو کچھ کیا گیا تھا وہ 2023 میں وہ اس کی خواہش نہیں کرے گا. بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک چلے. میاں جاوید لطیف صاحب، تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ نے سنا میاں جاوید لطیف صاحب، وہ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ کسی سیاسی شخص یا کسی سیاسی جماعت پر بین کے خلاف نہیں ہے، نہ ہم پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، لیکن رول آف لا پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد حال ہی میں پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے اعجاز الحق صاحب سے تفصیلی گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت تحریک انصاف میں حال ہی میں شمولیت اختیار کرنے والے سینئر سیاستدان اعجاز الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی. اعجاز الحق صاحب، کل سے باتیں چل رہی ہیں کہ جی کل جو بڑا اہم اجلاس ہوا حکومتی اتحادیوں کا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی لگانی چاہیے اور پروسیس کا آغاز بھی کر دیا جائے گا، اور کل جوائنٹ سیشن بھی ہو رہا ہے. آج جاوید لطیف صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ کسی سیاسی شخص یا کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے حق میں نہیں ہے، نہ ہی ایسا ان کا کوئی ارادہ ہے، لیکن عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ رول آف لا بھی کچھ چیز ہوتی ہے. ریاستی اداروں پر بڑے بڑے الزامات لگانا یا ریاستی ریٹ کو چیلنج کرنا یا کورٹ کو نہ ماننا، وارنٹ کو نہ ماننا. اب سر کیا یہ کنسرن پھر کیوں ہے؟ اگر پیپلز پارٹی بھی انکار کر چکی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا اور گورنمنٹ بھی یہ کہہ چکی ہے، پی ٹی آئی میں یہ کنسرن کیوں ہے کہ ان پر پابندی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پروسیس کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو ایک زبان زد عام ہے اب کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان صاحب کو برداشت نہیں کیا جا رہا اور ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جان سے مارنے کی کوشش ہے، لیکن پولیٹیکلی کوشش ہے. کئی کیسز انہوں نے بنا کر دیکھ لیے، چلا کر دیکھ لیے. توشہ خانہ ہو گیا، کسی
کے خلاف ذرا سی کوئی بات کر دی تو اس پہ توہین عدالت ہوگی. اس عدالت میں جا کر معافی مانگ لی, پھر بھی اس کے وارنٹ جو ہے ایشو کر دیے گئے کہ جی وارنٹ گرفتاری ایشو کر دیں. 18 تاریخ تک بیل ہوئی ہوئی ہے, 14 تاریخ کو پولیس ان کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے. تو ماحول تو یہ حکومت خود خراب کر رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عبوری حکومت آئی, الیکشنز کے اعلان ہو چکے ہیں. عبوری حکومت کا کام ہوتا ہے کہ پوری توجہ اپنی الیکشنز کے اوپر رکھیں. 1% بھی عبوری حکومت کی توجہ الیکشنز پہ نہیں ہے. کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی جلوس نکالنے کی اجازت نہیں ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کو. اور ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیا گیا, گھر کے اندر لوگوں کو گھسا دیا گیا. تو یہ تو کئی بھی ماضی کے اندر اس قسم کی ہم نے مطلب جو آپٹکس ہیں وہ نہیں دیکھے تھے پاکستان کے اندر. پھر جب انہوں نے کہا کہ میں پیش ہونے کے لیے آ رہا ہوں عدالت میں, ٹھیک ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کے کارکن ہیں, وہ بغیر کال دیے بھی وہ آ جاتے ہیں وہاں پہ, اور جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر اس پہ کال دی جاتی ہے. سر سوری فار انٹرپشن, باقاعدہ کال دی جاتی ہے, ٹویٹس کیے جاتے ہیں کہ آپ فوراً پہنچیں, تو وہ پھر جتھا بن جاتا ہے, ان کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے, لاٹھیاں بھی ہوتی ہیں. یہ ایک سچویشن تو ہے جس سے ایک ریالٹی ہے جسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو. تو اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ماحول بہتر کرنا کس کا کام ہے؟ ماحول بہتر کرنا حکومت کا کام ہے. آپ نے اگر وارنٹ دینے ہیں, دیکھیں وارنٹ بہت دفعہ رائیونٹ بھی گئے ہیں, باہر چسپا ہو جاتے تھے, چسپا ہو کے واپس آ جاتے تھے. کبھی انہوں نے پولیس اس طرح لے جا کر کوئی شیلنگ نہیں کی, کبھی بلاول ہاؤس پہ شیلنگ نہیں ہوئی, کبھی رائیونٹ پہ شیلنگ اس طرح نہیں ہوئی جس طرح کہ یہاں پر زمان پارک کے اندر شیلنگ ہوئی. تو دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی. صحیح بات تو یہ ہے. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں اور میری یہ تجویز بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں اداروں کے ساتھ ایک تو معاذرائی نہیں کرنی چاہیے, اور اداروں کو بھی جو ہے وہ معاذرائی سے گریز کرنا چاہیے. حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں, نہ بری حکومت جو ہے وہ کچھ کر رہی ہے, نگران حکومت. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عدالتیں کر رہی ہیں, اور عدالتیں جو ہیں عدالتوں پہ سارا بوجھ ڈال دیا جا رہا ہے, یا پھر یہ تاثر دیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں بات جو کہ ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے جب خان صاحب سے پچھلی میٹنگ کی تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ, اور انہوں نے اس بات کا ذکر خود بھی کیا اپنا پچھلی جو انہوں نے خطاب کیا ہے, اگر آپ نے دیکھا انہوں نے کہا یہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے. اور پی ڈی ایم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی لڑائی ہو جائے. تو اس سے ابھی گریز کرنے کی ضرورت ہے. آج مجھے بڑی اچھا لگا, قمر زمان کائرہ کو بھی میں تھوڑی دیر پہلے نیوز دیکھ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ 1-2 ماہ آگے پیچھے ہو کر الیکشنز جو ہے وہ کروا دینے چاہیے. 1 ماہ آگے ہو جائیں, 2 ماہ پیچھے ہو جائیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے خان صاحب سے اس بات کا ذکر کیا, اور مجھے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے باقی باتیں ہماری ہوئیں, تو یہ بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنا دیں اور وہ قومی ایشوز پہ اور الیکشنز کے اوپر ہر کسی سے بات کرے جا کر. تو مجھے امید ہے کہ اچھا سر ضیاء صاحب آپ نے ایک بات کی کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بات کی اور بڑی وزندار بات کی کہ پی ٹی آئی کو بھی اداروں سے معاذرائی سے گریز کرنا چاہیے. لیکن سر یہ جو خان صاحب اپنے بیانات دے رہے ہیں, مطلب روزانہ یہی سٹیٹمنٹ کی جی مجھے رستے سے ہٹانے کی, قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے. پھر ان سے وی او اے کے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے, تو انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے انہوں نے خود کہا کہ ایک ہی شخص ہے. تو یہ جو موجودہ سرونگ آرمی چیف کے خلاف پورا ایک محاذ بنایا گیا, بیرون ملک مظاہرے کروائے گئے, یہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ایسے نہیں ہے تو یہ بیانیہ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ثابت ہو رہا ہے, اور آگے بھی جا کے ہوگا. دیکھیں بالکل یہ صحیح بات ہے, بیرون ملک جو ہوا وہ بڑا افسوسناک تھا, یہ ان کے بھی نوٹس میں آیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو اس مظاہرہ کروا رہے تھے, انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں تھے جنہوں نے یہ کیا, یہ ہمارے اس کو پروٹیسٹ کو سیبوٹاج کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا گیا تھا تاکہ اسٹیبلشمنٹ اور ہم میں دوریاں پیدا ہوں. یہ میں آپ کو کلپ بھی بھجوا دوں گا جو میں نے مطلب ریسنٹلی دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر. کسی نے وہاں سے جو پروٹیسٹ کروا رہے تھے انہوں نے کہا
کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن سر اعجاز الحق صاحب قطع کلامی کی معافی, لیکن عمران خان صاحب انٹرویوز خود دے رہے ہیں, ان کی جگہ کوئی نہیں دے رہا. وہ آرمی چیف کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ایک ہی بندہ ہے جو کہ آرمی چیف ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی لندن میں نواز شریف سے جو وعدے کیے گئے اب عاصم منیر صاحب وہ پورے کر رہے ہیں. ایسے بیانات سے اجتناب کریں گے تو معاملہ آگے بڑھے گا میرے خیال ہے. انشاءاللہ. دیکھیں یہ ایسی باتیں مطلب کیا سرائیوں پہ باتیں نہیں کرنی چاہیے نا جب تک کوئی ثبوت نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی کل یا پرسوں کی جو بیان تھا ان کا وہ بڑا خوشگوار تھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ فوج بھی میری ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, اور میں ہر کسی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے پہلے بھی یہ تجویز دی تھی ایک دن پی ڈی ایم کے پی ایم ایل این کے اچھے سینئر رہنما تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ دیکھیں آپ جب تمام عدالتوں نے جن کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا, مطلب جن کا نوٹیفیکیشن کیا تھا کہ ان ایم این ایس کو ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا اور ان کو ختم کر دیا, ان کو واپس انہوں نے بحال کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی میں جائیں آپ. تو میں نے کہا ایک مرتبہ اگر آپ ان کو واپس اسمبلی میں آنے دیں اور اسمبلی میں آ کر جب وہ بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر گفتگو ایک شروع ہو جائے گی, اور وہاں پر جب گفتگو شروع ہوگی تو کسی نہ کسی نتیجے پہ وہ پہنچ جائے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو منشا ہے اس کے مطابق ہو جائے بات, کچھ ان کی بات ہو جائے, کوئی بیچ کا راستہ نکلا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ اسمبلی کے اندر آئیں گے تو یہ اسمبلی کو بھی بلڈوز کر دیں گے یا سیبوٹاج کر دیں گے یا اس کو توڑ دیں گے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ ان کو اگر لا کر بٹھایا جائے تو وہ اسمبلی کو توڑ دیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو دعوت دینی چاہیے جی تاکہ وہ آ کر بیٹھیں اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں ان ایشوز پہ گفتگو ہو. دیکھیں گفتگو کے بغیر نہ تو الیکشنز صحیح طریقے سے ہو سکیں گے اور نہ ہی نہیں بڑھا جا سکتا. I agree with you. ریزالو ہو سکیں. ٹھیک. تو اس اچھا اعجاز الحق صاحب آج سول سوسائٹی کا جی سر جی بولیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب سعودی عربیہ اور ایران کی صلح ہو سکتی ہے, چائنا صلح کروا سکتا ہے, تو پاکستان کے اندر رہنے والوں میں اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان کو دور کروانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے نا. تو میں تو تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, پی ڈی ایم سے بھی کر رہا ہوں, حکومت سے بھی کر رہا ہوں, مطلب پی ٹی آئی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھیں گفتگو کریں. اب کہیں نہ کہیں تو ہم نے آ کر ایک مطلب یو ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر آن ا سرٹن پوائنٹ. تو جو آج قمر زمان قائرہ صاحب نے بات کی ہے, چلے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ بھی اس بات پہ مانتے ہیں کہ جی 2 ماہ آگے پیچھے کر کے الیکشنز کروا دینے چاہیے اور الیکشنز ایک ساتھ ہوں گے. اب یہ جو کل کا سیشن بلایا ہے انہوں نے جوائنٹ سیشن, انہوں نے لازمی بات ہے کہ اس کے اندر یہی باتیں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ جناب تھوڑا سا ذرا پریشر ڈالیں پی ٹی آئی پہ کہ جی ہم اس کو کل عدم کروا دیں گے. میرا نہیں خیال کہ کروانا چاہیے. یہ ایک تاثر آیا ہوا ہے کہ یہ اسی لیے بلایا ہے کہ کچھ ایسی لیجسلیشن کریں. دوسرا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہوا ہے اور حکومت نہیں چاہتی کہ الگ الگ الیکشنز ہوں ایک ساتھ ہوں, تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی لیجسلیشن وہ کرنا چاہ رہے ہوں گے جو انہوں نے اسمبلی کا جوائنٹ سیشن بلایا ہے اس موقع پر, جبکہ 6 گھنٹے پی ٹی ایم کے جو سارے ممبرز ہیں ان کا اجلاس ہوا کل. ٹھیک چلے. اعجاز الحق صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سنا آپ نے اعجاز الحق صاحب کو, بڑا کلیئر ہیڈڈ انہوں نے سٹانس لیا کہ مل بیٹھنا چاہیے. پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو بھی اب ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن بڑی اہم جو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کے بارے میں ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے جو کہ قیاس سرائیوں پر مبنی ہوں. وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے تجزیہ لیں گے ہمارے ساتھ. کچھ لمحے پہلے ہی اسلام آباد میں شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. آئی ہوپ کہ ایوری ون از سیف. ہم اسٹوڈیو میں ہی تھے اور ابھی بھی اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں, کچھ وقت کے لیے باہر نکلنا پڑا. افسوسناک خبر یہ ہے کہ پاک فوج کے ایک آفیسر اور وہ اس وقت آئی ایس آئی میں تعینات تھے, بریگیڈیئر مصطفیٰ کمال برکی صاحب جو ہیں وہ انگور اڈا نارتھ وزیرستان میں ایک دہشت گرد حملے میں جام شہادت نوچ چکے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انتہائی وہ قابل ذہین آفیسر بھی تھے, لیکن ہی واز ویری بریو. فرنٹ لائن پر وہ لڑ رہے تھے شدت پسند تنظیموں کے خلاف. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو انگور اڈا کے جو حالات ہیں وہ اتنے پرامن نہیں ہیں.
تو انہوں نے مادر ملت کی حفاظت کے لیے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جام شہادت وہ آج نوش کر گئے ہیں. تو ہماری دعائیں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ایسے آفیسرز کو ہمارا سلام. آج کے پروگرام پر آپ کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے. خدا حافظ.